कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके हमज़ा शहबाज पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के 21वें और शायद नौजवान तरीन वज़ीर आला बन गए हैं। और हमज़ा शहबाज ने आज ही गवर्नर हाउस में हल्फ उठाया है, और ये वो गवर्नर हाउस है, यानी गवर्नर की सरकारी रिहाइशगाह, जिसका मकीन सरफराज चीमा, उसका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है। उसकी मर्ज़ी नहीं थी कि उसके घर में घुस के हमज़ा शहबाज बतौर वज़ीर आला हल्फ उठाएं, क्योंकि गवर्नर सरफराज चीमा, जिनको इमरान ख़ान की हुकूमत जाने से पहले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने सदर आरिफ अलवी के ज़रिए गवर्नर तैनात कर दिया था, वो नहीं चाह रहे थे कि हमज़ा शहबाज इलेक्ट हों, क्योंकि पीटीआई यानी इमरान ख़ान के जो उम्मीदवार थे वज़ारत आला के लिए, वो थे चौधरी परवेज़ इलाही, जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं। और इलेक्शन जो पंजाब असम्बली में हुआ, बड़ा हंगामा हुआ, हमले हुए, शोर शराबा हुआ, और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की सरबराही में पंजाब असम्बली के सेशन में हमज़ा शहबाज मुंतखब हो गए अक्सरियत के साथ नए वज़ीर आला। मगर स्पीकर पंजाब असम्बली ने उनको वज़ारत आला के ओहदे पर जो उनका इंतखाब है उसको तस्लीम करने से इनकार किया। बहरहाल बहुत कुछ उसके बाद हुआ, और आज बड़ी ताख़ीर से अदालतों के चक्कर लगाने के बाद, सदर हाउस के इनकार के बाद, गवर्नर सरफराज चीमा के इनकार के बावजूद, आज गवर्नर हाउस में पंजाब के नए वज़ीर आला ने घुस कर हल्फ उठाया है, आइन पर हल्फ उठाया है, आइन के दिफा करने का हल्फ उठाया है। ये बहुत बड़ी एक तब्दीली आई है पंजाब के अंदर, और इस तब्दीली के फ़ौरन बाद ही हमज़ा शहबाज ने वज़ारत आला का चार्ज संभाल लिया है। मगर अभी मामला शायद ख़त्म नहीं हुआ। हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब तो बन गए हैं, मगर अब सबसे पहला काम जो उन्होंने करना है, उस काम के बाद एक बार फिर सारी नज़रें गवर्नर हाउस की तरफ होंगी। जी हाँ, अब हमज़ा शहबाज ने अपनी सूबाई काबीना बनानी है, और सूबाई काबीना के जो वज़रा हैं उन्होंने हल्फ लेना है, और उन्होंने जो हल्फ उठाना है उसकी तकरीब जो है गवर्नर हाउस में होनी है, और गवर्नर ने ही उन सूबाई वज़रा का हल्फ लेना है। लगता नहीं है कि हमज़ा शहबाज के जो नए वज़रा होंगे, गवर्नर सरफराज चीमा उनसे हल्फ लेंगे, क्योंकि वो तो हमज़ा शहबाज के बतौर वज़ीर आला हल्फ को ही नहीं मान रहे। तो एक और नया क्राइसिस हो सकता है। मगर अब गवर्नर जब हल्फ नहीं लेते हैं तो उसके बाद फिर आइन के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली जो हैं वो हल्फ एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही हैं। और अब चौधरी परवेज़ इलाही भी जब हल्फ नहीं लेंगे तो हमारे पास फिर एक मिसाल वफाकी हुकूमत की है कि जब सदर ने हल्फ नहीं लिया तो फिर सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी ने हल्फ लिया, न सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बल्कि कुछ वज़रा का भी, और बाद में सदर आरिफ अलवी ने वज़रा से हल्फ ले लिया। मगर लगता नहीं कि गवर्नर सरफराज चीमा जो हैं हमज़ा शहबाज के वज़रा का हल्फ लेंगे। तो ऐसे में फिर बात आ जाएगी शायद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर, कि वो फिर वज़रा का हल्फ लेंगे, या फिर कोई और शख्स मुकर्रर किया जाएगा। असूली तौर पे सदर ममलिकत को अपॉइंट करना होता है। जैसे गवर्नर इनकार करते हैं तो फिर गवर्नर के बाद जो है सदर ममलिकत कोई भी शख्स नॉमिनेट करता है, अगर गवर्नर नॉमिनेट ना करें। तो ये एक अजीब सी खिचड़ी दोबारा से बनने जा रही है। मगर बहरहाल देखें जो हमज़ा शहबाज हैं वो कैसे अब इस निज़ाम को चलाते हैं। जो आगाज़ किया है उन्होंने गवर्नर हाउस के लॉन में जाके हल्फ उठाया है, जबकि गवर्नर की मर्ज़ी नहीं थी कि उनकी रिहाइशगाह में ये तकरीब मुनक्कद हो। अब मसला यहाँ पे ये है कि मर्ज़ी तो सदर आरिफ अलवी की भी नहीं थी, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को से हल्फ नहीं लेना चाहते थे। तो फिर वो बीमार हो गए, ख़ुद ईवान सदर छोड़ दिया, मगर हल्फ की तकरीब ईवान सदर में हुई, क्योंकि ना तो ईवान सदर किसी की ज़ाती जहागीर है और ना ही गवर्नर हाउस किसी की ज़ाती जहागीर है। ये रियासती इदारे हैं, और ये जो प्रेमिसेस हैं, ये जो इमारतें हैं,
یہ ریاست کی ہیں، وفاق کی ہیں اور آئینی ادارے ہیں، تو حلف جو بھی لے مگر گورنر ہاؤس میں اور صدر ہاؤس میں حلف لیا جانا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اب جب کہ صدر ہاؤس میں حلف جب لیا گیا تو اس کی ایک اہمیت ہوئی۔ اسی طرح گورنر ہاؤس کے پریمیسز میں حلف لیا گیا، یہ جھگڑا نہیں تھا کبھی بھی کہ حلف لینا کہاں پہ ہے، تو جب پریمیسز میں لیا گیا تو اس کی بھی اہمیت ہو گئی، اور خاص طور پہ جب گورنر سرفراز چیمہ کے جو پرسنل سٹاف افسر ہیں، جو سینئر آفیسر ان کے ہیں، چیف آف سٹاف، انہوں نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا کہ ہاں جی گورنر ہاؤس میں ہائی کورٹ کی آرڈر کے مطابق نئے وزیر اعلیٰ نے حلف اٹھا لیا ہے اور اب حمزہ شہباز نئے وزیر اعلیٰ ہیں۔ تو یہ جو نوٹیفیکیشن آیا ہے گورنر ہاؤس سے، اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں ہوئی تھی، ورنہ آپ کو یاد ہے حمزہ شہباز نے تو ایک پرائیویٹ ہوٹل میں بھی حلف اٹھا لیا تھا، وہ بھی ہائی کورٹ کے مبہم جو احکامات تھے ان کی وجہ سے، مگر اس کے باوجود بھی وہ پرائیویٹ ہوٹل میں جو انہوں نے حلف اٹھایا تھا، اور جو الیکشن کی تقریب پرائیویٹ ہوٹل میں ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی پنجاب اسمبلی کے اندر یہ تقریب ہوئی تھی۔ اب گورنر سرفراز چیمہ جو ہیں، جو پی ٹی آئی کے گورنر ہیں اور جو عمران خان سے ہدایات لے رہے ہیں، انہوں نے یہ بھی اعتراض لگا دیا ہے کہ جو عثمان بزدار تھے، جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، وہ ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا میں نے۔ وہ اس لیے نہیں قبول کیا کہ انہوں نے اپنے استعفے میں جو خط لکھا تھا، جو ایڈریس کیا تھا، اس میں انہوں نے اپنا استعفیٰ وزیر جو تھا وہ گورنر کو ایڈریس نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ جو انہوں نے استعفیٰ دیا تھا وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ایڈریس کیا تھا۔ تو گورنر کو یہ استعفیٰ ایڈریس کیا جانا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے بلکہ ان کا جو استعفیٰ تھا وہ پرائم منسٹر کے نام پہ انہوں نے لکھا تھا، جو عثمان بزدار تھے، تو وہ اس وقت کے گورنر نے، چودھری سرور نے ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا اور وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو گئی تھی۔ مگر اب جو گورنر آئے ہیں انہوں نے اس استعفے کے اوپر دوبارہ اس کا جائزہ لیا اور کہا کہ نہیں، وہ استعفیٰ کیونکہ پرائم منسٹر کے نام تھا وہ غلط تھا، یہ گورنر کے نام پہ ہونا چاہیے تھا، اس لیے وہ استعفیٰ جو میرے پچھلے گورنر نے ایکسیپٹ کر لیا تھا وہ استعفیٰ اب میں ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ اور یوں عثمان بزدار ایک بار پھر وزیر اعلیٰ بن گئے، اور سو مچ سو کہ اب عثمان بزدار کو انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ کا انہوں نے اپنی کابینہ کا اجلاس بھی بلایا، اور آج ہی کی تاریخ میں وہ کابینہ کا اجلاس بھی ہوا، عثمان بزدار بطور وزیر اعلیٰ بھی بیٹھ کے اب ایک شخص استعفیٰ لکھ کے سائن کر کے وہ دوبارہ آ گیا، اچھا میں نے غلط لکھ دیا تھا جی ہاں، اب میں پھر وزیر اعلیٰ ہو گیا ہوں۔ بڑی ہی افسوسناک اور شرمناک صورتحال ہے، خاص طور پہ جو بھی تحریک انصاف کے تعینات کردہ عہدیدار ہیں، صدر مملکت سے لے کے گورنر سے لے کے وزیر اعلیٰ سے لے کے بلکہ جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں، جو کسی ابھی گورنمنٹ تھی ہی نہیں، کوئی وزیر اعلیٰ تھا ہی نہیں، اور وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے اور نہ جانے انسٹرکشن وہ گورنر سے لے رہے تھے، اور قانون کیا کہتا ہے وہ پتہ نہیں کس حیثیت میں وہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آج عثمان بزدار صاحب پھر ایک دن کے لیے انہوں نے چند گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ جو ہے سمجھنا شروع کر دیا، مگر سمجھ ان کو تب آئی کہ جب ان کے ساتھ جو سیکیورٹی تھی جو سابق وزیر اعلیٰ کو دی گئی ہوتی ہے، وہ سیکیورٹی بھی پنجاب حکومت نے واپس لے لی، تو اچانک انہیں پتہ چلا کہ اس سے تو اچھا تھا سابق وزیر اعلیٰ ہی رہتا، کچھ سیکیورٹی تو ساتھ رہتی۔ تو اوقات تو پھر اسی طرح سمجھ آتی ہے جب آپ آئین اور قانون کی منشا کو نہیں سمجھتے، اور نالائقوں کی طرح آئین اور قانون اور اس آئین اور قانون کی تشریح جو عدالتوں نے پہلے سے کئی سال سے کر رکھی ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور گورنر اپنے آپ کو وہ انگریزوں کا گورنر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو دوسرے عہدیدار ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ مجھے تو انگریزوں کے گورنر نے لگایا، جیسے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں تو مجھے بھی گورنر ہی ہٹائے گا۔ تو بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے اس وقت۔ تو حلف تو اٹھا لیا ہے، مگر اب اس حلف اٹھانے کے بعد جو صوبائی کابینہ ہے وہ بھی ابھی بننی ہے، اور صوبائی کابینہ اب کیسے بنے گی یہ ایک اگلا مرحلہ ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اب اسی دوران جو تحریک انصاف، جو سابق وزیر اعظم ہے تحریک انصاف کے عمران خان صاحب، انہوں نے ایک صدر پاکستان کو خط بھی لکھ دیا ہے،
اور صدر پاکستان کو جو انہوں نے خط لکھا ہے اس خط میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب صدر پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان دونوں کو خط لکھا ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ جو چیف جسٹس کو خط لکھا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. اس چیف جسٹس کو لکھے گئے خط میں عمران خان نے یہ کہا ہے کہ آپ کو پہلے ہی ایک خفیہ وہ دستاویز جو سفارتی مراسلہ ہیں وہ بھیجا گیا ہے، جو کہ ہمارے پاکستانی سفیر نے ہمیں بھیجا تھا، جو کہ امریکہ سے بھیجا گیا تھا، جس میں ایک سمری تھی، ایک سرکاری ملاقات جو ہوئی تھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ دفتر خارجہ جو امریکہ کے ان کے اہلکاروں سے، اور مسٹر ڈونلڈ لو جو تھے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ، جن کے ساتھ ایک اور امریکی آفیشل موجود تھے، اور ایک نوٹ لکھنے والا ان کا امریکی اہلکار تھا جس نے ہمارے ایمبیسڈر سے ملاقات کی، اور ہمارا ایمبیسڈر کے ساتھ بھی ایک نوٹ لینے والا اہلکار تھا ہماری سفارت خانے کا، اینڈ ادر ڈپلومیٹس آف دا مشن. اب عمران خان صاحب کو ہمت نہیں پڑی کہ اس میں لکھتے کہ ادر ڈپلومیٹس آف دا مشن کون تھے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر بابر اعوان نے بطور ایک پرائیویٹ وکیل عمران خان، انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ وہ ادر ڈپلومیٹ جو تھے وہ پاکستان کے ملٹری اتاشی سے، یعنی ڈیفنس اتاشی جو آرمی کے آفیسرز ہوتے ہیں اہم ترین ایمبیسیز کے اندر، آرمی کے، نیوی کے اور ایئر فورس کے اتاشیز ہوتے ہیں، تو ان کا حوالہ دیا. اور عمران خان نے کہا کہ ادر ڈپلومیٹس آف دا مشن، ہمارے دوسرے سفارتکار بھی موجود تھے. تو پھر اس میں یہ کہا گیا کہ جو مراسلہ آیا ہے ہمارے سفیر کا لکھا ہوا، اس میں مسٹر لو جو امریکی اہلکار تھے ان کے کچھ بیانات کا حوالہ دیا گیا ہے. اور پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنی لاسٹ کیبنٹ میٹنگ جو ہوئی تھی، ان کی یہ رائے تھی کہ اس مراسلے سے واضح ہوتا ہے کہ ایک سازش تھی حکومت کو، پاکستان کی حکومت کو بدلنے کی اور وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کی وزارت عظمیٰ کے عہدے سے. یہ ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اسی وجہ سے میری حکومت ہٹائی گئی ہے. ایک انجینئرنگ کر کے عدم اعتماد کی جو ووٹنگ ہوئی ہے اس کی انجینئرنگ کر کے وہ میری حکومت کو قومی اسمبلی کے عدم اعتماد کی ووٹنگ کے ذریعے ہٹایا گیا ہے، اور ہماری جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی جو ہے ایک سازش کے تحت ہم سے الگ کیا گیا، اور وفاداریاں خریدی گئیں، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے کچھ اراکین کی بھی وفاداریاں خریدی گئیں. اور یہ جو مراسلہ ہے، اسی مراسلے کی وجہ سے جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری تھے، انہوں نے جو عدم اعتماد کی تحریک تھی اس کو مسترد کیا تھا، اور خاص طور پہ اس وقت تک مسترد کیا تھا کہ جب تک یہ جو مراسلے کا معاملہ ہے اس کی تفصیلی تحقیقات نہ ہو جائیں. تو آگے جا کے انہوں نے کہا میری آپ سے اپیل ہے کہ یہ بہت ہی گمبھیر قسم کی سنجیدہ نوعیت کی جمہوریت کے لیے ایک تھریٹ ہے، ایک دھمکی ہے پاکستان کے اندر، اور یہ ایک بیرونی قوتوں نے حکومت ہٹانے کے لیے ایک سازش کی ہے. اور کیا سپریم کورٹ کو کم از کم اس مراسلے کو جو ہے نو کانفیڈنس سے پہلے جو آیا تھا مراسلہ، اس کی تحقیقات نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے لیے کوئی تاریخ اور دن مقرر کرنا ضروری ہے. تو یہ چیف جسٹس نے کہا کہ میں پھر کہوں گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان آپ پہ یہ لازم ہے کہ آپ اس سائفر کا مطالعہ کریں. تو یہ ان چیف جسٹس کو لکھ رہے ہیں، ان چیف جسٹس کو، کہ جو پہلے ہی ایک بڑے واضح انداز میں فیصلے میں یہ رائے دے چکے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کا جو رولنگ تھی وہ غیر آئینی تھی، اور اس رولنگ کو سپریم کورٹ اپنے عدالتی فیصلے میں مسترد کر چکی ہے. اور اب آئی ڈونٹ نو کیوں وہ چیف جسٹس جو ہیں اس خط کا، عمران خان کے خط کا سو موٹو نوٹس لے کر جو ہے کسی بھی تحقیقاتی کمیشن کی بات کریں. اچھا، یہ تو ہو گیا پنجاب میں. اور پنجاب میں اور کچھ چیزیں جو ہو رہی ہیں، اب حمزہ شہباز کے حلف برداری کے خلاف 2 رکنی بینچ کے سامنے، لاہور ہائی کورٹ کے اب 2 ججوں کے سامنے اپیل دائر کر دی گئی ہے، اور ان 2 ججوں نے اب ایک بڑے بینچ یعنی 5 ججوں کے بینچ کے لیے سفارش کر دی ہے. مگر جو فیصلہ دیا تھا جسٹس جواد حسن نے، جس کی وجہ سے حمزہ شہباز جو ہیں انہوں نے قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز ارشد لاہور آئے، اور پھر حمزہ شہباز نے
ان کے تھرو حلف اٹھایا. اس فیصلہ میں جسٹس جواد حسن لاہور ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا تھا کہ جو صدر اور گورنر ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 5 جس میں یہ لازم ہے کہ ہر شہری پاکستان کا ریاست پاکستان کا وفادار ہوگا، تو جسٹس جواد حسن نے کہا کہ بظاہر صدر اور گورنر جو ہیں وہ پاکستان سے وفاداری نہیں نبھا سکے اور آرٹیکل 5 کی انہوں نے خلاف ورزی کی. تو جسٹس جواد حسن کے ان الفاظ کو معطل کر دیا گیا ہے، صرف الفاظ کو معطل کر دیا گیا ہے 2 رکنی ججز بینچ کی طرف سے، اور پھر اب 5 ججوں کے بینچ کے لیے ان 2 رکنی بینچ کے ججوں نے سفارش کر دی ہیں. اور پھر کہا گیا ہے کہ جو عید کے بعد جو ہے اب لاہور ہائی کورٹ اس کا جائزہ لے گی، یعنی کہ حمزہ شہباز نے جو حلف اٹھایا ہے اس کے خلاف کوئی اسٹے آرڈر نہیں دیا ان 2 رکنی بینچز نے، اور حمزہ شہباز جو ہے بطور وزیر اعلیٰ اب اپنا کام جاری رکھ سکیں گے. مگر ایک چیز واضح ہے کہ اب جو صوبائی کابینہ بنے گی اس کابینہ کے جو وزراء ہیں ان کے حلف برداری جو ہے وہ ایک اگلا چیلنج ہے حمزہ شہباز چیف منسٹر پنجاب کے لیے. اچھا، ایک معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف پرویز الہی کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر عثمان بزدار بدستور چیف منسٹر ہیں، تو یہ وہی پرویز الہی ہیں جو حمزہ شہباز کے خلاف صوبائی اسمبلی میں بطور امیدوار چیف منسٹر پنجاب الیکشن لڑ چکے ہیں اور ہار چکے ہیں. اگر عثمان بزدار ان کے رائے میں وہ چیف منسٹر بدستور چیف منسٹر تھے تو پھر پرویز الہی نے الیکشن کیوں لڑا؟ یہ وہی الیکشن ہے جس میں ہم نے پھر وہ مناظر دیکھے کہ جس میں پرویز الہی صاحب دونوں ہاتھوں پہ پٹیاں باندھ کے اور اوپر ہر مختلف جگہوں پہ پائیوڈین چھڑک کے انہوں نے ایسے ہاتھ اٹھا کے بلکہ ٹانگ بھی اٹھا کے بد دعائیں دی تھی جو ہے نہ جانے نامعلوم لوگوں کو جنہوں نے بقول ان کے حملہ کیا ان پہ. رانا مشہود صاحب پہ الزام وہ لگا رہے تھے اور ساری دنیا نے دیکھا کہ پرویز الہی صاحب شدید زخمی ہیں، بظاہر بازو بھی ٹوٹ چکی تھی لیکن اگلے روز وہ پٹی ایک دم سے سکڑ گئی اور پھر وہ بازو بھی ٹھیک ہو گئی ان کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ہڈی ٹوٹی نہیں ہے. اور پہلے دن تو بڑی پریشانی تھی ہم جیسے لوگوں کو. تو پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ الیکشن لڑا چیف منسٹر پنجاب کا، وہ ہار گئے، اور اس کے بعد اب کہتے ہیں اوہو مجھے تو یاد نہیں رہا پنجاب کے چیف منسٹر تو ابھی عہدہ انہوں نے خالی نہیں کیا تھا، ہم نے تو ویسے الیکشن لڑ دیا. اور وہ الیکشن بھی جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر سے ہوا تھا. بائی دی وے لاہور ہائی کورٹ بڑی پریشر میں ہے، بڑے دباؤ میں ہے، اور بڑے مطلب ایسے ایسے فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں کہ جو شاید کوئی اچھے منجے ہوئے سنجیدہ سیاستدان اگر پنجاب حکومت میں ہوتے یا مختلف عہدوں پہ تو ججوں کو اب یہ فیصلے نہ کرنا پڑتے کہ بھئی الیکشن کرا لو، بھئی حلف اٹھوا لو، بھئی اب یہ کروا لو، بھئی اب وہ کروا لو، اور اس کے اوپر بھی اپیلیں در اپیلیں اپیلیں در اپیلیں. نہ جانے کون سی مخلوق ہے، کون لائے تھے، اور جو لانے والے وہ بیٹھ کے پشاور میں اور پنڈی میں تماشا دیکھ رہے ہیں کہ جناب کیا کام کیا ہم نے، اور اب اپنے ہاتھ ایسے کر لیے ہیں، گند ڈال کے اپنے ہاتھ ایسے کر لیے ہیں، نیوٹرل ہو گئے اور تماشا دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واہ واہ دیکھو ہم تو جی نیوٹرل ہیں. کوئی شکایت، کوئی بائی الیکشن میں شکایت، کوئی لوکل الیکشن میں شکایت، کوئی نہیں، دیکھو جی ہم تو اب نیوٹرل ہو گئے. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. بہرحال اب سارا جھگڑا جو ہے یہ پنجاب کے گورنر سرفراز چیمہ کا کیا ہوا ہے. اچھا، گورنر کو ہٹانے کی سمری وزیر اعظم شہباز شریف صدر مملکت کو بھیج چکے تھے. آئین کے تحت صدر مملکت وزیر اعظم کی بھیجی ہوئی کوئی بھی سفارش جو ہے وہ 15 دن تک اس کے اوپر کڑک مرغی کی طرح بیٹھ سکتا ہے اور 15 دن کے بعد وہ اس کو واپس بھیج سکتا ہے. تو پھر 15 دن کے بعد اگر وہی سفارش اسی نام کے ساتھ وزیر اعظم کے بھئی اس گورنر کو ہٹانا ہے اور اس کی جگہ یہ لگانا ہے دوبارہ بھیج دے گا تو پھر وہ 10 دن تک صدر اس کے اوپر کڑک مرغی کی طرح مزید بیٹھ سکتا ہے. یعنی کہ ٹوٹل 15 دن ایک اور 10 دن 25 دن. تو 25 دن کے بعد بھی اگر صدر کوئی فیصلہ نہیں کرتا تو پھر وہ وزیر اعظم کی بھیجی ہوئی سفارش جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اس پہ عمل ہو جائے گا. یعنی اب جو پہلی دفعہ جو سفارش بھیجی گئی وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے صدر عارف الوی کو پنجاب کا گورنر نیا لگانے کی، تو وہ سفارش کو میرے خیال میں ابھی کوئی 15 کوئی ابھی ہو گئے 10-12 دن تو ہو گئے. تو اس کے بعد اب 17 مئی کو ایک ڈیڈ لائن ہے. اگر 17 مئی تک صدر عارف الوی نے پنجاب کا گورنر نہ ہٹایا تو آئینی طور پہ وہ از خود سرفراز چیمہ جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے. تو 17 مئی ایک ڈیڈ لائن ہے گورنر سرفراز چیمہ کے لیے
جس کے بعد وہ فارغ ہو جائیں گے۔ اب وہ 17 دن جو گزارنے ہیں وہ کیسے گزریں گے، اور کیا لاہور ہائی کورٹ 17 دن کے اندر اندر کچھ فیصلے کر دے گی، یا ان کا لارجر بینچ 17 دن کے اندر اندر بن جائے گا۔ اب عید کی چھٹیوں کے بعد تو مطلب یہ ہے کہ 10-11 مئی کو عید کے بعد 10-11 مئی کو یا 12 مئی کو یا 13 مئی کو اگر لارجر بینچ بن بھی جاتا ہے، اسٹے آرڈر ویسے نہیں ہوا، تو اس کے 2-3 دن بعد گورنر ویسے ہی فارغ ہو جائیں گے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہے وہ نہ جانے، اب حکومت جو بن گئی ہے تو وہ ظاہری بات ہے وہ لکھ کے دے دے گی لاہور ہائی کورٹ کو کہ یہ والا جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے نا، یہ عمران خان کا نمائندہ ہے، یہ پنجاب حکومت کا نمائندہ نہیں ہے، اور وہ ان کو ڈائریکشن دے سکتی ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو کہ آپ ہٹ جاؤ، یا پھر ان کی جگہ کوئی دوسرا وکیل پنجاب حکومت مقرر کر سکتی ہے ہائی کورٹ میں۔ تو ایسے میں پھر میرے خیال میں ٹیبلز ٹرن ہو جائیں گے، ایڈوکیٹ جنرل کی جگہ پنجاب حکومت کوئی نیا وکیل مقرر کر دے گی، اور اس کے بعد جو ہے اب وہ ظاہری بات ہے لا منسٹر صوبائی تو کوئی نہیں ہوگا، مگر ایز اے چیف منسٹر حمزہ شہباز ڈائریکٹ آرڈر دے سکے گا کہ اب یہ ایڈوکیٹ جنرل ہماری نمائندگی نہیں کرے گا، تو اس سے جو ہے معاملہ عدالت میں بھی جو لارجر بینچ کے سامنے جائے گا۔ اگر 17 مئی تک یہ معاملہ طے نہ ہوا تو نیا گورنر آ جائے گا، نیا وکیل آ جائے گا پنجاب حکومت میں، اور پھر یہ کیس جو ہے پنجاب حکومت واپس بھی لے سکتی ہے 17 مئی کے بعد، اور یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا کیس تو ہے لیکن گورنر کا اس میں کوئی کیس نہیں ہے، اور ویسے بھی گورنر فریق تو بن نہیں سکتا ڈائریکٹلی کسی عدالت میں۔ ایک دفعہ پہلے ہوا تھا 96 میں، بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، صدر آصف لغاری تھے، صدر فاروق لغاری تھے، تو انہوں نے ڈائریکٹ اپنے ایک وکیل شاہد حامد ایڈوکیٹ صاحب تھے ان کو کر لیا تھا، تو اٹارنی جنرل اقبال حیدر تھے بے نظیر کے، انہوں نے کہا جی میں وفاق کا نمائندہ ہوں، اٹارنی جنرل ہوں، صدر اپنا وکیل کیسے کر سکتا ہے؟ وہ معاملہ ججوں کی اپائنٹمنٹ تھی کہ کیا وزیر اعظم کی جو مشاورت ہے ججوں کی اپائنٹمنٹ میں، کیا صدر پابند ہے اس ریکمنڈیشن کا جو وزیر اعظم بھیجتے ہیں؟ تو عدالت نے بعد میں یہ طے کیا تھا کہ صدر پابند ہے وزیر اعظم کے بھیجے ہوئے ناموں کا۔ تو صدر کی حیثیت آئین میں اور گورنر کی حیثیت آئین میں قانون میں بڑی واضح ہے۔ یہ اور بات ہے جب چھوٹے لوگ صدر اور گورنر ہاؤس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اس طرح کے لت و لال سے کام لیتے ہیں۔ اور اب دیکھیں حمزہ یہ 17 دن جو ہیں سرفراز چیمہ بطور گورنر کیسے گزارتے ہیں، پتہ نہیں ان کو باورچی بھی ملے گا یا نہیں، کوک بھی ملے گا یا نہیں، یا ان کی کیا سیکیورٹی ہوگی، یہ تو ابھی ظاہری بات ہے چیف منسٹر ہی طے کریں گے، تاکہ ان کو اتنا احساس ہو کہ اگر کسی کو اپنے عہدے کا خود احساس نہیں تو کوئی چیف منسٹر مجبور نہیں ہے اس کو عزت دینے کا یا اس کے عہدے کا احساس کرنے کا۔ اچھا پھر یہ جو اب معاملہ 3-4 لوگ ہیں جنہوں نے یہ پورا ایک آئینی بحران پیدا کیا ہوا ہے۔ ایک صدر عارف علوی ہیں جن کو پارلیمنٹ مشترکہ اجلاس کی پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت کے بغیر ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اچھا دوسرے گورنر پنجاب ہیں جو اب 17 مئی تک جو ہے کم از کم اپنے عہدے پہ آئینی طور پہ وہ رہیں گے۔ اور تیسرے یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں پرویز الہی صاحب، کیونکہ اسپیکر تو ہیں۔ اب پرویز الہی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد جو دائر کی گئی تھی، اس تحریک عدم اعتماد کو بھی دائر ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، وہ 8 تاریخ کو دائر ہوئی تھی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر پرویز الہی کے خلاف۔ پرویز الہی صاحب نے آئین کا جو تقاضا ہے کہ اس کو جیسے جو اسپیکر قومی اسمبلی کا تھا کہ 21 دن کے اندر اجلاس بلانا لازم ہو جاتا ہے، 14 دن کے اندر اجلاس بلانا لازم ہوتا ہے اور 7 دن کے اندر ووٹنگ کرانی ہوتی ہے، مگر 14 دن یا 7 دن اس وقت شروع ہوتے ہیں جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو جائے۔ تو پرویز الہی نے ماشاءاللہ سے ایسا کوئی اجلاس ہونے ہی نہیں دیا کہ جس میں وہ باقاعدہ پیش ہو جاتی ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک، کیونکہ ووٹنگ کے وقت وہ پھر پریزائڈ نہیں کر سکتے، مگر دوسرے اجلاسوں میں پرویز الہی بطور اسپیکر اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کر سکتے ہیں۔ تو ابھی تک 8 مارچ سے لے کے آج تک یعنی کہ 22-23 دن گزر گئے ہیں پرویز الہی صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک جس کا نوٹس جمع ہوا ہے، داخل ہوئی بھی ہے، لیکن وہ اسمبلی میں پیش نہیں ہو سکی پنجاب اسمبلی میں، اور ووٹنگ جو ہے پیش ہونے کے بعد جو ہے ووٹنگ 7 دن کے اندر کرانا لازمی ہوتی ہے، لیکن 14 دن کے اندر اجلاس بلانا ماسٹ ہوتا ہے عدم اعتماد کی تحریک کو پیش کرنے کے لیے، لیکن پیش کرنے کی اجازت دینا بھی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اور اب دیکھیں وہ پرویز الہی صاحب بطور اسپیکر کیا کرتے ہیں۔ اب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن گئے
اور آئینی طور پہ وہ پنجاب اسمبلی کے قائد ایوان بھی بن گئے ہیں، مگر کیا پرویز الہی اب پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا. ان کی جو ابھی تک کی حرکات و سکنات ہیں ان سے تو واضح ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ حمزہ شہباز کو وہ وزیر اعلیٰ نہیں مانتے، بلکہ وہ اجلاس میں حمزہ شہباز کو شاید قائد ایوان کی سیٹ پہ بھی شاید بیٹھنے کی اجازت نہ دیں. یہ اب اسپیکر کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے، پرویز الہی ابھی تک اسپیکر ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی حرکتوں کی ابھی بھی توقع کی جا سکتی ہے، یہ جو پچھلی حکومت کی باقیات ہیں ان سے. تو جب حمزہ شہباز اگر اجلاس ہوتا ہے پنجاب اسمبلی کا تو اس میں وہ اگر آتے ہیں تو کیا وہ قائد ایوان کی سیٹ پہ بیٹھیں گے؟ بیٹھ سکتے ہیں. اس کا کیا معاملات ہوں گے؟ کیونکہ سارے معاملات تو اسپیکر کرتا ہے. اور کیا پرویز الہی بطور اسپیکر اجلاس ہونے دیں گے، یا جو ہی ہوگا تو اس کو فوراً ایڈجرن کر دیں گے؟ کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر اجلاس ہوتا ہے تو اس میں تو اکثریت پھر حمزہ شہباز کے نون لیگ کی ہے اور اتحادیوں کی ہے اور منافع اراکین کی ہے. تو وہ اکثریت کے ساتھ اسپیکر کو جو ہے بالکل جس کو کہتے ہیں پیرالائز کر سکتے ہیں اسپیکر کو، کیونکہ اکثریت جو ہے وہ اب حکمران اتحاد کی ہوگی پنجاب کے اندر. تو اس لیے یہ اسپیکر پرویز الہی کے لیے بھی اب بڑا ایک مشکل وقت ہے، کیونکہ ابھی حمزہ شہباز کو وہ سیکیورٹی اور پروٹوکال سارا مل گیا ہے. اب پتہ نہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی کے پاس وہ والا سیکیورٹی اینڈ پروٹوکال رہے گا. جب وہ اسمبلی میں تو ان کی بادشاہت ہے، جب اسمبلی سے باہر نکلیں گے تو پھر وہ تو حمزہ شہباز کی بادشاہت میں آ جائیں گے، بادشاہت ہی ہوگی پھر. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور میرے خیال میں آنے والا وقت جو ہے وہ حمزہ شہباز کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا. عوام کی خدمت کا امتحان تو شاید پتہ نہیں کب شروع ہوگا حمزہ شہباز کے لیے، لیکن پہلے خود کو بطور وزیر اعلیٰ اور اپنی کابینہ بنانا اور عدالتوں کے جو معاملات ہیں ان کو حتمی طور پہ کسی انجام تک پہنچانا، یہ حمزہ شہباز کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوگا. اور جس نے بھی یہ سب کچھ 2018 کے الیکشنز اس سے پہلے کیا ہے، یہ میرے خیال میں ساری کی ساری ذمہ داری ان لوگوں کی ہے، اس شخص کی ہے، ان اداروں کی ہے جو عمران خان جیسے ایک شخص کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر لے آئے، اور پھر جب آئینی اور قانونی طریقے سے اس کو نکالا گیا تو اب کہا جا رہا ہے کہ اس کی باقیات کے ساتھ آئینی اور قانونی طریقے سے ہی نپٹا جائے. تو یہ ہی بڑا ہی ایک ظلم ہے کہ آپ کسی کے گھر میں کھڑکی دروازے اور روشن دان سے چوروں کی طرح آئیں اور پھر کہا جائے کہ اب ہمیں جو ہے اس گھر کی قیمت ادا کر کے پھر ہمیں اس گھر سے مرکزی دروازے سے باہر بھیجا جائے. تو بڑا ہی ایک مشکل وقت ہے پاکستان کے لیے، مگر یقینی طور پہ ان اداروں کے لیے بھی، ان لوگوں کے لیے بھی جن سے یہ گناہ سرزد ہوا تھا، اور اب وہ توبہ طائب ہو کے سائڈ پہ ہو گئے ہیں، اور اس گناہ کا خمیازہ جو ہے پاکستان کی یہ 22 کروڑ عوام بھگت رہی ہے. مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.